की फिजा फिजा। वेलकम बैक। और अल्लामा अली वकार साहब कुछ बात कंटिन्यू करना चाह रहे थे मुक़द्दस साहब की बात। मुक़द्दस काज़मी शाह साहब ने बात को छोड़ा था, वो सारे राजपूतों के वाक़यात बयान करके कि उनकी तलवारें नियाम से नहीं निकलती थी, हज़रत साहब तशरीफ़ लाते थे तो उनके आज़ा शल हो जाते थे जी। तो जब ये सारी इंतहा हो गई ना, तो आखिर में उन्होंने कहा ये कोई बहुत बड़ा जादूगर है। और जादूगर बुलाने का जो असल वाक़या साबित हुआ वो मैं अर्ज़ कर दूँ। वो वाक़या ये साबित हुआ कि आपने अपने एक मुरीद को भेजा कि जाओ दरिया से पानी लाओ, वज़ू करना है। तो वो जो यादगार मोहम्मद था, अभी उसने तौबा नहीं की थी, उसने बात दरिया पर पहरे लगा दिए कि कोई यहाँ पर मोइनुद्दीन का बंदा आए तो उसे पानी नहीं देना। वापस आया, हज़रत साहब से अर्ज़ की कि हज़रत साहब कि वो पानी नहीं दे रहे। तो आपने फरमाया अच्छा, उन्हें जाकर ये कहो कि ये एक घड़ा सिर्फ भरने दें, उसके बाद हम अपना इंतज़ाम कर लेंगे जी। अब वो दोबारा गया, अब ये बड़ा ज़बरदस्त वाक़या शाह साहब, दोबारा गया, उसने वो घड़ा भरा, जो ही पानी का घड़ा भर के पानी निकला तो दरिया ख़त्म, फारिग खुश्क हो गया दरिया। अच्छा तो ये उनका तसर्रुफ़ था कि दरिया का पानी उन्होंने एक घड़े में बंद कर दिया। वापस आया तो वो हैरान हो गए, उसके जो फ़ौजी थे, वो जो पहरेदार थे, वो डर के भागे कि ये कितना बड़ा हम पे जादू हो गया। ये सबसे बड़ी जादू की उन्होंने समझी कि ये अलामत है। यादगार मोहम्मद के पास पहुँचे कि जादू हो गया। उसने कहा कि ये क्या बात हो गई, ये तो काम ख़राब हो गया। उन्होंने दोबारा जनाब और फ़ौजी भेजे, तो उसके जो चंद मुशीर थे उन्होंने ये उसको मशवरा दिया कि ये बहुत बड़ा जादूगर है, ये आता है तो तलवारें काम नहीं करती, ये आता है तो दिमाग शल हो जाते हैं, ये आता है तो हाथ शल हो जाते हैं, ये आता है तो आप कुर्सी से उठ जाते हैं, बैठ नहीं सकते, बैठ जाते हैं, चल नहीं सकते, आप जादूगरों का इंतज़ाम करें जी। उस वक्त का जो सबसे बड़ा, हाँ फिर उससे पहले ये हुआ कि चंद एक वो लोग जो हिंदू कबीलों के सरदार थे और इस्लाम कबूल कर चुके थे, वो इनके पास आए और अर्ज़ करने लगे कि हजूर वो इस तरह एक बहुत बड़ा मजमा लगाने चाह रहा है, जादूगरों का तो तसादम होगा, हम चाहते हैं कि आप इस दरिया को रमा कर दें, तसादम बच्चे ख़त्म हो जाएगा। तो आपने अपने मुरीद से फरमाया कि जाओ ये घड़ा दरिया में डाल दो। वो वापस गया, वो फ़ौजी मौजूद थे, उसने वो घड़ा दरिया में डाला तो एक घड़े में कितना पानी होता है, दरिया लबालब फिर बहने लग गया। तो उन्होंने कहा कि अब तो यकीनन ज़रूरत है कि कोई जादूगर मंगवाया जाए। उस वक्त का एक सबसे बड़ा जादूगर, और उसका नाम था शादी। शादी अच्छा, मैरिज जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, ये उस जादूगर का नाम था। शादी दियो, शादी सबसे बड़ा जो जादूगर था, शादी दियो, राइट। हाँ। और उसके नीचे सारे जितने जादूगर थे उस दौर के, वो उसके शागिर्द थे, उसके तहत काम करते जी। उन्होंने उन तमाम उसने फिर मंत्र भी उनको सिखाए, उसने फिर अपने जादूगरों को और मंत्र सिखाए, और एक पूरा पूरी समझे कि फौज बना के ना आपकी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। ठीक है। आपके मुरीदीन परेशान, हजरत साहब की बारगाह में अर्ज की कि यादगार वो जादूगर लश्कर लेकर आ रहा है जी। तो आपने फरमाया, और ये बड़ा ज़बरदस्त जुमला, आपने फरमाया कि ये भी नाकाम लौटेगा, और आपने नमाज नहीं की, अपनी नमाज शुरू कर ली। अब हुआ क्या कि जो ही वो आपके हुजरे मुबारक के झोंपड़ी के करीब आए, तो वो जो जादूगर था ना, उसके दिमाग में पता नहीं अल्लाह ने क्या डाला, दिमाग ऐसा माउफ हुआ शादी दियो के कि वो आपस में लड़ने लग गई। और उसने रिवायत में ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं, उसने पत्थर मार मार के अपने छोटे तमाम जादूगरों को मार दिया, खुद मार दिया। लेकिन उससे पहले ना उन्होंने यानी पहले छोटे जादूगरों को कहा कि तुम मंत्र पढ़ते करीब जाओ। वो अब मंत्र पढ़ते पढ़ते करीब जा रहे, एक वक्त आया कि वो रुक गए। अच्छा। अब ये खुद जब चला तो अब ये चलने लगा तो मुंह से आग, आंखों से आग जो निकल रही थी, और ये करीब होता गया। जब करीब होता, आप बिल्कुल जो है ना मस्त थे रब की जो है वो कुर्ब हासिल करने में ना जी। आप मसल्ले इबादत पे थे, और बिल्कुल जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे कि कुरान की आयत है कि बिल्कुल बेखौफ होके बैठे थे, बेखौफ कि अब लोग परेशान, जाहिर है एक इस तरह का मामला हो रहा हो तो इंसान की तवज्जो, लेकिन वो रब की बारगाह में हाजिर है जी। अब वो कहते हैं कि आंखों से और मुंह से जो ना आग बरस रही थी। एक मुकाम ऐसा आया जब खैमे के करीब आया तो जो है वो रहम की अपील करने लगा, एकदम से आग खत्म होगी और रहम की अपील करने लगा, और पता नहीं क्या उसके जहन में आया कि पत्थर लेके उसने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। फिर आप पलटे, जब देखा, क्योंकि जुल्म फकीर कभी भी जो ना वो होते नहीं देखा, लेकिन और ना ही वो चाहता है कि मैं अपनी करामात, फकीर कभी भी उसकी फिक्र कभी ये नहीं होती, जैसे अल्लामा साहब ने शुरू में फरमाया कि वो लोगों को अपना आप दिखाना नहीं चाह रहा होता, यानी बाअमरे मजबूरी जो है ये काम करना पड़ता है जी। फिर क्या हुआ कि वो जो है उसको वही शादी
جو ہے وہ آپ کے قدموں پہ لگ جاتا ہے اور مشرف با اسلام ہوتا ہے. اس کے مشرف با اسلام ہونے کے ساتھ یہی داتا صاحب کا بھی ایک واقعہ اسی کے ساتھ ملتا جلتا میں نے آپ کو سنایا تھا شاید. تو وہی پھر جو ہے وہ مسلمان ہوا اور بڑی تعداد میں لوگوں نے. پھر مسلمان کرنے کا انداز آپ کا جو نا ایک انوکھا تھا. اس دوران جو ہے بھجن کی قبلہ صاحب بہت زیادہ جو ہے وہ بھجن گائی جاتی سی اور ساز کے ساتھ ہی جو نا عبادات کو منسوب کیا جاتا. یہ بھی تو کہا ہے نا کہ سنا جو ہے جو میں نے سنا ہے وہ یہ کہ قوالی بھی انہوں نے ان کی. جی بالکل خاندان چشت کا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ چشتیہ سلسلہ یعنی اگر دیکھا جائے سب سے بڑا اور سب سے مؤثر جو ہے وہ یہی سلسلہ تھا کہ جس نے وہ کہتے ہیں نا چشت اہل بہشت. یہ اپنے جذبات تو ہو سکتے ہیں. دیکھیں ایک ناظرین کو ہم بات بتانا چاہیں کہ دیکھیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس سے اتفاق نہیں بھی ہو سکتا اور اس میں نیت یہ شامل نہیں ہے کہ کسی کو ہم تو صرف ایک تاریخ سے وابستہ ایک بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں نہ کہ ہم کسی کو جو نا وہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص مسجد کے سامنے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پلر یا سمجھے کہ قلعہ جو نا وہ دبا کے آ گیا اور سرکار کو آ کے بتاتا ہے کہ یا سید یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں ایک میں نے ایک ایسی چیز وہاں پہ دبا کے آیا ہوں کہ جو کوئی مسجد کے قریب دبا کے آیا ہوں کہ جب مسجد میں کوئی نماز پڑھنے آئے گا تو سواری اس کے ساتھ باندھ کے تو وہ آسانی کے ساتھ بے فکر ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اب تھوڑی دیر وہ چلا جاتا ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد دوسرا شخص آتا ہے. وہ کہتا ہے یا سید یا رسول اللہ وہاں پہ ایک مسجد کے قریب کسی نے اسی طرح کا پلر یا قلعہ جو نا وہ دبایا ہوتا میں اس کو کھیڑ آیا ہوں. دیکھیں وہاں پہ نمازی جاتے ہیں وہ یعنی اس کے ساتھ الجھ کے گر سکتے تھے اس لیے میں نے اس کو اکھاڑ دیا. تو آپ نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کیا. اب وہ بھی شخص جاتا ہے کہ جو لوگ دونوں کی دفعہ بیٹھے ہوئے تھے پوچھا سید یا رسول اللہ اس میں کیا راز ہے. اس کو بھی آپ نے ٹھیک کہا اس کو بھی ٹھیک کہا. تو آپ کا ارشاد ہے کہ دونوں کی نیتیں ٹھیک تھیں. اب یہی بات ہے کہ سما جو ہے قوالی کا سلسلہ جو ہے کہیں پہ فضا کچھ انہی سلسلوں میں سے کچھ اس کو صحیح نہیں سمجھتے اور کچھ صحیح سمجھتے ہیں. لیکن یہ ساری بات نیتوں پہ آ جاتی ہے کہ فقیر نے اس لیے قوالی کا آغاز کیا جس زبان میں بھجن گائی جاتی تھی. بھجن کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے جس میں بھگوان کی بات ہوتی تھی. اسی ساز اور آواز کو لے کر خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز نے جو ہے وہ اس کو قوالی کا روپ دیا. اس میں جہاں پہ بھگوان کی بات ہوتی تھی وہاں پہ رحمان کی بات کرنا چاہیے. کیا بات ہے. اور یہی سلسلہ. اچھا اب جو میں آگے بھی بات کر رہا تھا کہ نیم جو مسلمان ہو جاتے تھے نا کہ رب کوئی چیز ہے جب تھوڑی سی معرفت ہونے لگتی تھی پھر آپ کو جو ہے وہ ایک اچھے قرآ یعنی یہ آغاز ہوا ہے یعنی اسلامی کلچر کا آغاز اگر کہیں اس فقیر نے کیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسلامی کلچر کا آغاز جس میں محفل قرات کا آغاز اس بر صغیر میں خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. اچھا ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی جیسے ان کا عرس بڑا مشہور ہے ان کے لنگر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے نا جیسے کہ ان کے لنگر میں جو بندہ جو چیز لاتا ہے وہ ڈال دیتا ہے چاہے چاول ہو چاہے آٹا ہو روٹی ہو سبزی ہو گوشت ہو پھل ہو کوئی بھی ایسی چیز جو بھی ڈالنا چاہے وہ اس دیغ میں جو اتنی بڑی ایک دیغ پکڑی ہوتی ہے اس میں وہ ڈالتے جاتے ہیں وہ پکتا جاتا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی اس لنگر میں سے جو بھی جو چیز کھاتا ہے وہ بہت جلدی صحت یاب ہو جاتا ہے بڑی شفا ہوتی ہے ان کے اس تبرک میں. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ بیسکلی عرس کا کیا مطلب ہے جو بھی ہم لوگ ایگزیکٹلی ان کا عرس کیونکہ ہم منا بھی رہے ہیں ان کا عرس 22 مئی سے 30 مئی تک جو ہے وہ پورا چلتا ہے اور آج اس لیے ہم ان کا ذکر بھی اس لیے کر رہے ہیں. تو عرس کا کیا مطلب ہے ذرا علی وقار صاحب بیان کیجئے. میں عرض کرتا ہوں بڑا اہم کوسچن آپ نے کیا. عرس کا لفظی مطلب ہے شادی. شادی عروس شادی نہیں شادی وہ جو شادی جی جی شادی یعنی خوشی کا خوشی شادی کا لفظی مطلب ہے خوشی. جی یہی وجہ ہے کہ اردو لغت میں دلہن کو عروس یا عروسہ اور دلہے کو عریس کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا عروسی جوڑا پہنا. اچھا یہ اس کا لنک ہے. اور ان دونوں کے ملاپ کو اور خوشی کو عرس کہتے ہیں شادی. اب سوال یہ ہے کہ اس شادی کا اس شادی سے کیا تعلق اس کو عرس کیوں کہا جاتا ہے. جب مردے کو رکھتے ہیں آپ
یہ مشکات شریف کی مشکات حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک باب ہے باب اثبات عذاب قبر، کہ قبر میں عذاب دیا جائے گا، اس کے اثبات پر ایک باب ہے۔ اس میں ایک حدیث پاک ہے کہ جب مردے کو رکھا جاتا ہے اور اس سے منکر نکیر سوال و جواب کرتے ہیں، تو سوال و جواب کے بعد اگر وہ کامیاب ہو جائے تینوں سوالوں میں، آپ کو پتہ ہے کوسچنز کا، پتہ ہے نا کوسچن؟ جی جی بالکل۔ تو جب وہ کامیاب ہو جائے تو اس کو منکر نکیر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہا جاتا ہے، حدیث کے لفظ ہے نم، سو جا، نم کا نومت العروس، تو اس طرح سو جا جس طرح کوئی دلہن سوتی ہے۔ عرس کا لفظ اس حدیث سے نکلا ہوا ہے، کسی کی اپنی اختراع نہیں ہے اگر کوئی کہے تو۔ اچھا جی۔ نم کا نومت العروس لا یؤکزہ احب الہ اہلہ، تو اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے اور اس کو کوئی نہیں جگاتا سوائے اس کے مقصود کے، اس کے محب کے۔ اب یہاں پہ اللہ کا فقیر، اللہ کا ولی، اس سے کہا جاتا ہے، اب اس کا لنک یہ ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تو سو جا، اب سکون سے سو جا، اب تو حشر کے دن اس وقت اٹھے گا جب تیرا ملاب تیرے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک۔ دوسری وجہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو پوری کائنات کے سردار اور پوری کائنات کے دلہا اور تاجدار کائنات، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا ڈائریکٹ لنک ہے، وہ تو انڈائریکٹ لنک تھا نا، ایک تھوڑا اس میں وقفہ آ جاتا تھا کہ جب حشر سے اٹھے گا تو پھر اللہ کی زیارت ہوگی تو پھر دلہا بنے گا، جی۔ وہ دلہن بنے گی، دلہا ہوگا۔ یہ ایک استعارات میں بات ہے، اس کو من ون منطبق نہ کر لیا جائے، یہ استعارات کی بات ہے۔ اور جو اس کا ڈائریکٹ لنک ہے وہ یہ ہے کہ تاجدار کائنات جو پوری جہان کے دلہا ہیں، سردار ہیں، انہوں نے تو خود قبر میں ملنا ہے، تو ملنے کا تو ڈائریکٹ واسطہ بن گیا، سمجھائی نا۔ تو اولیاء جو ہیں ان کی تو ساری زندگی انہوں نے یا اللہ کو سوچا ہوتا ہے یا اللہ کے رسول کو محبوب بنایا ہوتا ہے، جی۔ تو جو وہ محب ہے وہ اپنے محبوب سے مل رہا ہے تو خوشی کی بات تو ہے، سمجھے نا، تو خوشی کی بات تو۔ تو تیسرا کوسچن ہے نا، ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل اسمہ محمدن، حاضر اس میں اشارہ ہے جو حاضر کے لیے ہوتا ہے، ما کنتا تقول فی حق ہی حاضر رجل، اے میت یہ بتا تو اس ہستی جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا کہتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، تو حضور سے ملاقات سے بڑھ کے بھی کوئی خوشی ہے ہمارے لیے؟ یہ بتائیں، کسی مومن کے لیے نہیں ہوگی، تو لہٰذا اس جہت سے بھی اس کو عرس کہا جاتا ہے، سمجھے نا، یہ عرس کا معنی اور مفہوم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب مجھے آپ نے یہ بھی بتانا، جیسے مزاروں پہ جانا، کچھ لوگ ایسی بات کرتے ہیں قبر پہ نہیں جانا چاہیے، تو اس کے بارے میں بھی ذرا یہ عجیب و غریب بات ہے، جاہلانہ بات ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ بات اکثر سننے میں آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ اس کے راوی ہیں، ان علقمہ بن مرثید ان سلیمان بن بریدہ ان ابی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیناکم ان زیارت القبور، میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے، وقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت اللہ کی طرف سے دے دی گئی ہے، فزروہا، پس تم بھی زیارت کرو، ولا تقولوا حجرا، لیکن بےہودہ باتیں نہ کیا کرو۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے معاشرے میں حدیث کے طور پہ پیش کرتے ہیں جی، اس حدیث کے پہلے ٹکڑے کو اٹھا لیتے ہیں، نہیناکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، اس کو پیش کیا جاتا ہے بطور حدیث، اور عوام کا چونکہ کتابوں تک، علمی مسائل تک رسائی نہیں ہے، وہ اس کو حدیث سمجھ کے اس کو منطبق کر لیتے ہیں، حالانکہ بڑے ایسے احکام ہیں شریعت میں جو آئے اور منسوخ ہو گئے۔ یہ حکم آیا اس لیے تھا کیونکہ جو پرانے لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، وہ اپنے بزرگوں کی قبروں کی پوجا کیا کرتے تھے، باقاعدہ عبادت کیا کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے اس وقت تک کہ جب تک توحید پکی نہ ہو جائے اس کو حکمتاً منع فرما دیا، نہیناکم عن زیارت القبور، منع فرما دیا، اور پھر جب مسلمان پکے ہو گئے، انہیں فرق محسوس ہو گیا کہ جھکنا صرف اللہ کے آگے ہے اور کسی کے آگے نہیں، تو پھر حضور نے خود فرمایا، اسی حدیث میں ہے، کوئی دوسری حدیث نہیں، وقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ، اب مجھے بھی حکم اللہ کی طرف سے ہو گیا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرو، فزروہا، پس تم بھی جاؤ، ولا تقولوا حجرا، لیکن بےہودہ باتوں سے پرہیز کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا قبر کی زیارتوں پر اتنی حدیثیں شاہد ہیں، بار بار اس کا حدیثوں میں ذکر، بعض وجوہات میں آیا کہ اس لیے قبر کی زیارت کرو تاکہ قبر کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے، بندے کے اعمال درست ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور ضمن مسئلہ میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ مردے پر رونا یا قبر پر جا کے بے اختیار آپ کا کوئی قریبی ہو تو بے اختیار جو آنسو نکل آتے ہیں، یا محرم الحرام امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا یا اس نوعیت کا کوئی بھی، یہ منع ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا نا۔ میں آپ کو ایک اور حدیث پاک سنا کے اس بات کو بھی ختم کر دوں، یہ وہ لوگ، ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کا علم سے دور دراز کا تعلق نہیں ہوتا۔ ان بریدہ قالا زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فی الفی مکنعی فلم یرا باقیا اکثر من یومئذ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا، میں ساتھ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ
सलाम अल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक पर तशरीफ़ ले गए और हुजूर इस तरह रोए कि मैंने उसके अलावा हुजूर को कभी उस तरह रोता हुआ नहीं देखा। तो कब्र पर जाना भी साबित है, कब्र पर अपनी वालदा के लिए, अइज़्ज़ा व अक़ारिब, रिश्तेदारों, प्यारों, मुक़द्दस हस्तियों के लिए रोना भी साबित, उनके लिए दुआ करना भी साबित। इसी बात पे एक वक्फा दरकार है, उसके बाद हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मुक़द्दस काज़मी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम खूबसूरत कलाम सुनेंगे।